तीन औकात, तीन वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि तीन वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो तीन वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या हैं? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाज इशा के बाद किसी के घर मत जाओ। दो वक्त हो गए। नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहाँ इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और खास आपके यहाँ ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बम्बई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहां तो बड़ा अजीब मामला है और रात दिन शुरू ही होता है इशा के बाद से। वाह, दो वक्त हो गए। नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में ज़ोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है। ये कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी जरूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी जरूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत। तो ये तीन वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जरूरी हो, किसी की तबीयत खराब हो, फोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर इतनी मजबूरी की जान जा रही हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहाँ जो कैफियत बतला रहा हूँ वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन तीन औकात में किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरातिल लकुम, तीन वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की जरूरत है, यानी नौकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। जंग हो रही, जंगे अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा गर्म पानी रखिएगा, मुझे लगता है जाएगी आवाज, नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए, जब ग़ज़वे अहज़ाब की निकलने का हुक्म दिया मुसलमानों को, सहाबा को, तो उसमें बड़ी अजीब चीज बता रहा हूँ आज। तो उसमें जो कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक को मैं इतना बता दूं, मुनाफिक किसे कहते हैं? जो ना इधर होता है ना उधर होता है, ना इस्लाम के अंदर ना कुफ्र के अंदर, उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। वो हमारे मुंह पे हमारे जैसी और आपके मुंह पे आपकी जैसी, ये होता मुनाफिक। मुनाफिक को समझाने के लिए सही मिसाल दूं, एक तो होती है नींद, गहरी नींद, हम सो रहे हैं, गहरी नींद सोने वाला आदमी दुनिया की लज्जतों से महरूम है, लेकिन नींद की लज्जत उसको मिल रही है, सुकून उसको मिल रहा है। और एक होता है जागना, जागने वाला दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खेल रहा, वो भी दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, लेकिन नींद का मजा नहीं ले पा रहा है, नींद का सुकून हासिल नहीं कर पा रहा है। ये दो चीजें समझ ली आपने। गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है वो दुनियावी चीजों के मजे नहीं ले रहा है, लेकिन नींद का सुकून उसको मिल रहा है। जागने वाला आदमी दुनियावी चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन नींद के मजे नहीं ले पा रहा है। बीच में एक नींद कैसी होती है? बैठे बैठे मौलाना जर्जीस तकरीर कर रहे हैं, हम ये वो कैफियत होती है, ना जाग रहा है ना सो रहा है, ना दुनियावी लज्जत ले पा रहा है और ना नींद का ही मजा ले पा रहा है। यही होता है मुनाफिक। ना वो कुफ्र का ही मजे ले पा रहा है, न वो आखिरत के मजे ले पा रहा है इस्लाम के। ये है मुनाफिक। दर्जी साहब, हमारे मुंह पे हमारी तारीफ,
آپ ہمارے विरोधी ہیں, آپ کے पास گیا, ارے وہ کمینہ آدمی ہے آپ کی مقابلہ. تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے, اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں, ہمارے بھائی ہیں. سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے, ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں. قرآن پڑھیے, قرآن کیا کہتا ہے, اے اللہ کے نبی میں غزوے میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق. ان بیوتنا عورت, عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, غور کیجئے. ان منافقوں نے کیا کہا, ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں, یعنی ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہیں. اگر ہم جنگ میں چلے جائیں گے تو ہماری بیوی اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. ہمارے گھروں میں دروازے نہیں لگے ہیں, یا یہ کہیے کہ دروازے تو لگے ہیں لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے, ہمارے گھر میں آ سکتا ہے. بہانہ کیا بنایا کہ ہمارے گھروں میں حفاظت نہیں ہے, ہمارے گھر ننگے ہیں, اس میں دروازے نہیں ہیں, اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں, ہماری مجبوری ہے. تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا, عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے, ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں. عورت کا مطلب کیا ہوا, ننگا یا ننگی, اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے. آپ کا گھر بہت عالیشان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے, جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں, عورت اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے, یعنی دروازہ نہیں رکھو گے, آپ کا گھر غیر محفوظ ہے. گھر کو ڈھکنا ضروری ہے, دروازہ ضروری ہے. اسی طریقے سے عورت ننگی ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے, یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے, اس کے لیے ستر ضروری ہے. کہیے معظم پورو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں, اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں, ورنہ نقاب ہے ہی کہاں. آج بھی ہمارے یہاں عریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں, ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں, اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے. آج بھی ہماری جہالت اور ہماری عریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو, وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو, سڑک کے کنارے, اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہو. میرے پیارے ساتھیوں, اس کو ہم جہالت اور عریانیت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا, اس کو سننا پڑے. پرمپرا کہہ لو, رواج کہہ لو, لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے, اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا, عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا, شانتی بھنگ ہوگی. اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے, عورت کا ننگا پن, عورت کے کپڑے, عورت کا بیہودہ لباس, عورت کی عریانیت, اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس. میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. صاحب عورت کی آزادی چھینی جاتی ہے. مثال میں نے کبھی دی تھی نا, شاید آپ کو یاد ہوگا, بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھوٹے میں بندھی رہتی ہو, ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو, کھلی ہوا ہے, فضا ہے, ہر طریقے کا چارہ, سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی. بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے, بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے. ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا. میں مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھوٹے سے نکلنا چاہتی ہیں. ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں کھوٹے میں نہیں بندھنا ہے, ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے, ہمیں باہر جانا ہے, جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے, ہر طریقے کا کھانا ہے, ہر طریقے کا چارہ ہے, تم تو ایک ہی قسم کا لاکرم میں کھلاتے رہتے ہو, ہمیں گھومنا ہے, پھرنا ہے. ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی, وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو.
आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत आजादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा, मां तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी जिंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी जिंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी। जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आजादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं। बड़ी खुली हवा आ रही है, देखो ये कैसी हरियाली लगी है। हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, यहाँ आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही, लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसी ये बकरियां अपने मालिक की आजादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आजादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सबने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आजादी, उनको घरों से निकालकर आजादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आजादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाकयात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात आपको बहुत आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आजादी है निस्वां औरतों की आजादी का नारा लगाते हैं, वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा ना किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी माँ और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी काफी है, और जितना तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी माँ, बहन, बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा। हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, इस्लाम की पैराई में बात कर रहे हैं। तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि अगर अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओ, और अगर जवाब में उसने तुम्हें मार दिया तो तुम शहीद कहलाओगे। जरा तसव्वुर कहाँ हैं हम। तो मुनाफिकों ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? औरत। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आइए, कुरान ने जो पर्दा बताया है, कुरान ने
जो पर्दा बताया है, जिन लोगों से पर्दा बताया है, वो एक लंबी लिस्ट है कि इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, और जिनसे पर्दा नहीं है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। इनसे पर्दा नहीं, इनसे पर्दा नहीं, उसमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, इनसे पर्दा नहीं है। इसी तरीके से सास का दामाद से पर्दा नहीं है। पूरी एक लिस्ट है कुरान की। उस लिस्ट को बताते बताते कुरान करीम में ये आयत भी मौजूद है, अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। यहां पर भी औरात का लफ्ज इस्तेमाल, यहां पर भी औरात, औरत का प्लूरल औरात यूज किया गया है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। तिफल कहते हैं छोटे से बच्चे को। तिफल जो बच्चा भी खुदों के बल चलता है या उठ के चलता है, 5-6 साल का है, चल रहा उठ रहा है। कुरान इस बच्चे के बारे में कह रहा है, आए औरतों, आए ख्वातीन, आए मेरी बंदियों, तुम इनसे पर्दा नहीं कर सकती हो। ससुर से पर्दा नहीं है, शौहर से पर्दा नहीं है, बेटे से पर्दा नहीं है, इनसे पर्दा नहीं है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। तुम्हें पर्दे में छूट देते हुए उन बच्चों को से भी पर्दा न करने की छूट दी जा रही है कि तुम उन बच्चों से भी पर्दा नहीं कर सकती हो। अला औरातिन निसा, जो अभी औरतों के पर्दे, उनकी सतर, उनकी शर्मगाह और उनके नंगेपन के बारे में नहीं जानते, यानी उन बच्चों से भी पर्दा नहीं है जिनको अभी औरत के खुफिया अंदरूनी मामलात के बारे में जिनको इल्म नहीं है, उन बच्चों से भी पर्दा की छूट है। तुम उनसे भी पर्दा नहीं कर सकती हो, कोई गुनाह नहीं। तो बताने का मकसद यह था कि यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया, औरत का प्लूरल औरात, यानी इनसे भी पर्दा खुले, इनके सामने भी खुले आम आ सकती हो, इनको अपनी गोद में बिठा सकती हो और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर तुम उनको भी चूम सकती हो, बोसा ले सकती हो, कोई हर चीज नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से तुम हाथ भी मिला सकती हो, मुसाफा। ये है इस्लाम। आइए एक चीज, एक हदीस बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद नबवी, अपनी मस्जिद। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो एक सहाबी मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उस सहाबी का नाम था जरहद। अबू दाऊद की रिवायत है कि वो उस सहाबी का नाम था जरहद। तो मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उनकी लुंगी घुटने से ऊपर आ गई थी, ये यहाँ, यानी ये हिस्सा खुल गया। रान ही बोलते हैं ना आपके यहाँ, इसको रान बोलते हैं। ये हिस्सा खुल गया था। कभी कभी पूछना पड़ता है, पता नहीं हम रान कहते और आप समझ ही ना पाए। तो घुटने से ऊपर का हिस्सा है ये रान खुल गया, सोता मरता बराबर, और रान खुल गई। अल्लाह के नबी जब दाखिल हुए तो आपकी नजर उस रान पे पड़ गई, फौरन निगाह नीची कर ली। सोचिए, रान, हम क्या क्या पहन के नहाते हैं, क्या पहन के हम खेलते हैं, क्या पहन के हम ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को देखो, इतना अंडरवियर पहना, ट्रेन में भी सफर कर, आज इतना पहन के लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अरे मर्द तो मर्द, इतना कपड़ा औरतें भी पहन के खेल रही हैं। ओलंपिक देख लो, टेनिस देख लो, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जरूरी नहीं उसका नाम लिया जाए, और नाम लेने की जरूरत क्या है। इस्लाम तो अलल ऐलान एक हुक्म नाफिज करता है, वो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो उस सहाबी की जब रान खुल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दे के उठाया, जरहद जरहद जरहद। तो आपने जो जुमला कहा, अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, देखिए जुमला और उस पर लफ्ज क्या, औरत, अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहद, अमा अलिमता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अमा अलिमता, क्या तुम्हें पता नहीं है, अमा अलिमता, क्या तुम्हें यह बात नहीं बताई गई, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, क्या इस बात से तुम्हें खबरदार नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अन्नल फखिज़ औरतुन, कि रान भी बरहना है, रान भी सतर है, रान भी नंगेपन में शामिल है, यानी रान को भी छिपाया जाएगा। अन्नल फखिज़ औरतुन, ये रान भी छिपाने की चीज है, सतर है। अब सवाल ये पैदा होता है, घुटने से ऊपर का हिस्सा खुल जाए तो वुज़ू टूटता है या नहीं टूटता है, ये गलत मसला। रान खुल जाने से या घुटने का ऊपर का हिस्सा खुल जाने से वुज़ू नहीं टूटता, ये बात याद रखिएगा। बहुत से लोग रान खोल के लुंगी ऊपर हो गए, वो वुज़ू कर। तेरे बाप के फतवे कहां से लाया तू? वुज़ू जिन चीजों से टूटता है उसकी एक लिस्ट बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 7 चीजों से, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। उनमें रान का खुल जाना भी शामिल, रान का खुल जाना शामिल नहीं है।
ران جو کھل جائے ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے، اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اتنا ہی حصہ عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے؟ ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا ما علمت ان الفخذ عورت، اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت ہے. لو یہ دو بار عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت، اور عورت. المرأۃ عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں. اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا. یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا. اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے. ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے. ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو. اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیو، اس طریقے کی ڈیبیٹیں. المرأۃ عورت، عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے. النساء عورت، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا. غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں. قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے. سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں. اس میں خدیجہ بھی شامل ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں. نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں. اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی وائفز، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن
بالقول، اے نبی کی بیویوں اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن، میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے، وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا، طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا، اپنے مائنڈ میں لے آئے گا۔ اے نبی کی بیویوں جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے، تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے۔ یعنی شاید یہ سوچ لیں کسی نے ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں، اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا، ہم کو پڑھا رہے ہو، یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون، کیا بات ہے، یہ رانگ نمبر لگا کیسے، کیوں آیا، چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا آئندہ نہیں آنا چاہیے، بس ہوگی، گالی بھی نہ دو، ہٹ ہٹ چل، یہ بھی مت، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو، نرم لہجہ نہ ہو، دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا۔ ارے بڑی ٹائٹ ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، آئے نبی کی بیویوں اس طریقے کی بات نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو، بہت سخت ضرورت ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو، ہر سنڈے کو ہی نہیں، ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا، کبھی کبھی لطیفے، سنڈے کو شاپنگ، ہفتے کو ہم بازار جائیں گے، سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے، منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے، پھر پتی سے کہتی جا رہی ہے، پتی نے سب سن لیا، اب کہنے لگا جی جمعے کو میں مسجد جاؤں گا۔ بیوی بولی وہ کیوں؟ بھیک مانگنے، جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا، 7واں دن اب ہے تو مسجد چلا جاؤں گا کٹورا لے کے بھیک مانگنے۔ 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا، 1 دن کا ہم نے جڑا دیا، اب رہ کیا گیا، جمعہ بچہ تو ہم مسجد میں چلے جاتے۔ حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو کوئی عجیب حالات ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا، بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھی، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا، ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا، دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا، تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا، تم دونوں کی چیچے میں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا، تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا بھی پک جائے اور بول پڑے۔ تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ۔ یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی
تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم۔ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد ایک دو حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچا ویڈیو ہو گیا کام اس کا۔ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کو حکم ہے، اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو نہیں۔ مان لیجیے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے یہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ، گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لیجیے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے۔ یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوٹ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں، اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم۔ تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔ چیختے ہوئے انہوں نے کہا اب
ہم نے فرعون کو چھوڑ دیا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، جادوگروں نے کیا کہا؟ برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا تو لوگوں کا اللہ اور لوگوں کا خدا تو وہی بنا ہوا تھا فرعون، اس لیے موسیٰ اور ہارون کا رب نہیں تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ابھی رمضان آ رہا ہے، اب ہر دن سحری کا ٹائم پہ جگایا جائے گا، اٹھیے اتنی دیر رہ گئی ہے، اتنا منٹ ہو چکا ہے، اتنا منٹ پڑی جائیں گی، نظمیں پڑی جائیں گی، لوگوں کو جگانے کا یہ کون سا طریقہ؟ سحری کی صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی، جو جائز ہے وہ آپ دیں گے نہیں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جمعہ جامع مسجد لکھی پور، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کے دن اپنے اس بابرکت گھر میں ایک ساتھ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ کچھ باتیں جو آج کے اس دن میں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سننے کا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اسی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جمعہ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر جو خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا، وہ وعظ و نصیحت اور تذکیر پر ڈپینڈ کرتا تھا۔ اس میں نصیحتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں اور آخرت کا خوف زیادہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ انسانوں کو، بندوں کو آخرت سے جتنا جوڑا جائے گا دنیا کی اہمیت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اس کی نظر میں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے اور اس کے بعد اس انگلی کو باہر نکالے تو سمندر کے پانی کے مقابلے میں آپ کی انگلی میں جو پانی کا قطرہ لگا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، کہ آخرت کی زندگی سمندر اور دنیا کی زندگی اس سمندر میں ڈوبی ہوئی انگلی کو نکالنے کے بعد جو پانی آپ کی انگلی میں لگا رہتا ہے بس وہی۔ اور انسان اتنی قلیل اور اتنی کم مقدار کی زندگی کے لیے کتنا سب کچھ کرتا ہے،
اس کو معلوم ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں اس کا استعمال ہم خود نہیں کر پائیں گے، اس کو معلوم ہے کہ ہم نے جو کمائی حاصل کی ہے اور ہم نے جو مکان بنا کر تیار کیا ہے اس میں ہم زیادہ دن اب رہ بھی نہیں پائیں گے، اس کو معلوم ہے کہ ہماری بقیہ زندگی جو بزنس اور کاروبار میں لگ رہی ہے اس سے جو فائدہ ہم اٹھائیں گے ہم سے زیادہ اس کا فائدہ ہماری اولاد کو ملے گا، یہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے دنیاوی زندگی کے لیے۔ اور آخرت کی زندگی جو اتنی بڑی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ قرآن احساس دلا رہا ہے۔ اور پھر اس نے دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں چھوڑا بھی نہیں اب عمل کرتے رہو، نہیں، اس نے کہا ہے کہ تمہیں ہمارے بتائے ہوئے اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اصل میں عبادت کہتے کس کو ہیں ہم اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لو بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھ لو بہت بڑی عبادت ہے، حج کر لو بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو عصر کی نماز کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نفلی۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کوئی نفلی نماز پڑھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ زوال کے وقت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ کہاں ہے نماز پڑھنا عبادت؟ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتا تو کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہوتا۔ تو مطلب یہ نکل کے آیا ہے کہ نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر بتائی ہوئی چیز عبادت ہے۔ اگر ہم وہی کام رسول اللہ کے طریقے پر کر رہے ہیں تو عبادت ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہے ہیں تو عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو جمعے کی 2 رکعت نماز ہے ہم 4 رکعت پڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ ہی لوگ جوتا لے کے تیار ہو جائیں گے، صاحب ہمارے باپ دادا 2 پڑھتے آئے ہیں، آپ نے 4 کیسے پڑھا دی ہے؟ بھائی ہم نے تو اچھی چیز کی ہے، اچھا کام کیا ہے، لیکن چونکہ وہ طریقہ رسول کے خلاف ہو گیا اس لیے وہ عبادت نہیں مانا جائے گا۔ کوئی بھی کام طریقہ رسول پر کیا جائے تو عبادت ہے۔ اور یہی چیز جمعے کے دن 1 اذان ہے یا 2 اذان، یہی چیز جس مسجد کے اندر قبر ہو اس قبر میں نماز ہوگی یا نہیں، یہی چیز فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر امام کے ساتھ مقتدیوں کا دعا کرنا ہے، ایسے ہی عید کی نماز کے بعد لوگوں کا مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا اور گلے ملنا اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا، یہ تمام چیزیں اگر طریقہ رسول پر ہے تو عبادت۔ اگر اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں فرض نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا مانگی ہو اور صحابہ کرام نے اس دعا پر کبھی آمین کہا ہو تو آپ بھی کریے، عبادت ہے یہ۔ لیکن اگر نہیں کیا ہے اور صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے اور آپ اگر اس کو کر رہے ہیں اور مسجد کے امام پر زور ڈال کر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کو دعا کرانا پڑے گی، ہماری پرمپرا چلی آ رہی ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو آپ اس عالم پر، اس مولوی پر محمد الرسول اللہ کے اسلام پر عمل کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے باپ اور دادا کے اسلام کو چلانے کا حکم دے رہے ہیں جو آپ نے اور آپ کے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے اور بنا لیا ہے۔ اور اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے ابھی نماز پڑھی، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، بہت اچھی چیز ہے، لگ رہا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اچھا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ اگر اس چیز کو اللہ کے نبی نے رائج کیا ہے اور بتایا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پوری زندگی میں نبی اکرم کی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا آپ نے شروع کیا ہے اور آخری نماز جب آپ نے پڑھائی ہے، آپ کو پوری زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی نہیں ملے گی
اللہ کے رسول نے نماز کے بعد سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو اور صحابہ کرام نے آمین کہا ہو، ایک نماز ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی دیکھ ڈالیے، 23 سال تک آپ نبی رہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 63 سال تک 63 ایئرس تک آپ زندہ رہے، 23 سال آپ نبی رہے، لیکن 23 سال کے اندر نبی اکرم کی پوری زندگی میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی ہے۔ نبی اکرم کی پوری زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا تھا ایک ساتھ، طلاق طلاق طلاق، تو اللہ کے رسول نے اس کو ایک ہی مانا تھا، 3 نہیں مانا تھا۔ نبی کی پوری 23 سالہ زندگی اس سے بھری پڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان اور غیر رمضان میں محمد رسول اللہ کو، اپنے شوہر کو، کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ تہجد، تراویح، قیام اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر اس سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ لی جاتی ہے وہ تراویح کہلاتی ہے، اور یہی عام دنوں میں تہجد کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی 11 پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی آپ نے 11 ہی پڑھائی ہے، 8 تراویح اور 3 رکعت وتر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول سے ان کی پوری زندگی میں 20 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جو روایت ملتی ہے وہ کمزور ہی نہیں بلکہ حد درجہ ضعیف اور کمزور روایت ہے۔ تو اسلام وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں، بس۔ اور ایک صحابی کو چھینک آئی، چھینک، اور چھینکنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے دعا تھی، کوئی غلط چیز نہیں تھی۔ چھینک آئی، چھینکے، اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا پڑھا؟ کہا کہ چھینک آئی اس لیے میں نے کہہ دیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور نبی پر درود بھی بھیج دیا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر، محمد رسول اللہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نبی اکرم کے زمانے میں جب کسی کو چھینک آیا کرتی تھی تو وہ صرف الحمدللہ کہا کرتا تھا، بس وہ صرف الحمدللہ کہا کرتا تھا، الحمدللہ بس۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ تو نہ تو نبی اکرم نے کبھی کہا، اور نبی اکرم کے سامنے جو چھینکتا تھا کبھی اس نے بھی نہیں کہا، لہذا دعا اتنی ہی مانی جائے گی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا۔ دل میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، میں بھی یہ درود نبی پر بھیجوں، لیکن اگر یہ جائز ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ ضرور بتا کر جاتے، اللہ کے نبی ہمیں ضرور حکم دے کر جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے جب ہمیں ایسا نہیں بتایا تو ہم یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے چھپایا تھا، وہ ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور ہم نے جو دعا پڑھی یہی جائز ہے، یعنی ہمارا اسلام نافذ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کمزور ہو جائے گا۔ لہذا یہ بدعت ہے آگے کے جملے پڑھنا، لہذا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، بس اتنا ہی پڑھیں گے الحمدللہ۔ ہاں اگر آپ کو چھینک آئی، آپ نے کہا الحمدللہ، ہم نے سن لیا آپ کو الحمدللہ کہتے ہوئے، تو ہمارے اوپر اب ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ اب تیسرا کوئی آدمی اور ہے تو وہ کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اگر تیسرا کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو چھینکنے والا ہی کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اب پھر پہلا دوسرا آدمی جس نے آپ کی الحمدللہ سن کر یرحمک اللہ کہا تھا، اب وہ کہے یصلح لکم بالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ عبادت وہ ہے جو نبی نے ہمیں بتائی، وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے ہم اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں اور شریعت میں اس کا وجود نہیں، شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے۔ ہم اور آپ بہت دھڑلے کے ساتھ مسجد میں شور کرتے ہیں، اور ابھی نماز جمعہ ختم ہوگا تو دیکھ لیجئے گا ملاقات کے لیے، اور پھر دنیاوی باتیں، اور یہ کیسے ہو خیریت، یہ وہ سیلفی فو۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 2 لوگ طائف سے آئے ہوئے تھے، طائف سے، اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں
وہ طائف سے اپنا مال لاتے تھے اور مدینہ میں بیچا کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, اور مدینہ سے سامان لے جایا کرتے تھے, طائف میں بیچا کرتے تھے. ایسا ہوتا ہے نا, آپ کلکتہ سے کوئی سامان لائے, اپنے کلیا چک میں اپنے علاقے میں بیچ رہے ہیں, اور یہاں سے کوئی چیز لے گئے, وہاں نہیں ملتی ہے تو یہاں کا سامان وہاں آپ نے فروخت کر دیا, دونوں طرف سے آپ کما رہے ہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو طائف کے رہنے والے تھے, مدینہ میں آ کر طائف کا سامان مدینہ میں بیچا کرتے تھے اور مدینہ سے بہت سا سامان خرید کر طائف لے جایا کرتے تھے. تو وہ مدینہ میں سامان بیچنے کے بعد آئے اور وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے. مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دونوں لوگ اپنے حساب کتاب کرنے لگے. تم نے کتنا بیچا, ہم نے اتنا بیچا, کتنی پروفٹ ہوئی, کتنی آمدنی ہوئی, کتنی انکم ہوئی, یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے. حضرت عمر فاروق نے جب ان کو دیکھا کہ یہ دونوں لوگ آپس میں مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں تو آواز نہیں دی. ادھر آؤ کہہ سکتے تھے, لیکن چونکہ حضرت عمر خود مسجد میں تھے اس لیے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا, سنو ادھر آؤ. اگر یہ کہیں گے تب بھی شور ہوگا مسجد میں, یہ بھی نہیں کہا. باہر نکلے اور زمین سے چھوٹی چھوٹی کنکر, مٹی کی جو کنکریاں ہوتی ہیں پتھر کی, وہ چھوٹی چھوٹی 1-2 پتھر کی کنکری اٹھائی اور مسجد میں داخل ہو کر ان کی طرف پھینکا, ایسے چھوٹی سی کنکری. اب ان کے پاس جب کنکری گری تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے انگلی کے اشارے سے کہا باہر آؤ. جب وہ لوگ دونوں باہر آنے لگے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایسے, یعنی جو کنکری میں نے پھینک کے ماری ہے وہ بھی لے کر آؤ, کیونکہ مسجد کے اندر کوئی کنکری نہیں ہونی چاہیے, اس کو باہر پھینک دیتے, اس کو بھی اٹھا کے لاؤ. وہ دونوں اٹھا کر لائے اور جب مسجد کے باہر نکلے تو حضرت عمر فاروق نے اپنی کمر سے کوڑا نکالا اور کہا کھڑے ہو جاؤ, اور کوڑے کو ہوا میں گھمایا اور ان کے قریب مارنے کے لیے آئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں قانون نہیں معلوم, مسجد کا احترام نہیں معلوم, مسجد کا ادب کرنا نہیں جانتے ہو, میں نے آج سے پہلے تمہیں یہاں نہیں دیکھا, کہیں باہر سے آئے ہو کیا؟ اور ہوا میں کوڑا لہرا رہے ہیں. کہا کہ ہاں باہر سے آئے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے. حضرت عمر فاروق نے اب کوڑا رکھ لیا, ان کو مارا نہیں, اور فرمایا کہ اگر تم پردیسی نہ ہوتے, اگر تم طائف کے مہمان نہ ہوتے, اگر تم اتنی دور سے نہ آئے ہوتے, اور میرے علاقے کا نیم و رسول اگر تمہیں معلوم ہوتا اور باہر کے آنے والے نہ ہوتے, پردیسی نہ ہوتے, تو آج اس کوڑے سے میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا, آج اتنا مارتا کہ تمہاری کھال میں ادھیڑ دیتا, تمہاری چمڑی میں ادھیڑ دیتا. محمد رسول اللہ کی مسجد کا ادب جس طرح نبی کے زمانے میں کیا جاتا تھا, نبی اکرم کے انتقال کے بعد بھی وہی ادب قائم رہے گا, وہی احترام قائم رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اندازہ لگاؤ, آج ہم مسجدوں میں تو دنیا داری کی تمام باتیں مسجدوں میں کر لیتے ہیں, تمام معاملات, جبکہ مسجد کا ادب و احترام یہ ہے کہ اگر علاقے میں آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے, آپ کے محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے, تو شرعی نقطہ نظر سے اس کی مٹی کتنے بجے ہوگی اس کا اعلان بھی مسجد سے نہیں کیا جا سکتا ہے. مسجد کے مائک میں پکڑ کر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ محلے کا فلاں آدمی انتقال کر گیا ہے, اس کی مٹی عصر کے بعد ہوگی, اس کی مٹی مغرب کے بعد ہوگی, اس کی مٹی عشاء کے بعد ہوگی. مسجد کسی کی مٹی کے اعلان کے لیے نہیں ہے, مسجد صرف اللہ کے گھر میں نماز کے لیے بلانے کے لیے ہے, اور وہ بھی ان جملوں میں جو جملے جناب محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ. پس اس لیے ہے مسجد کے آپ اذان کے کلمات بلند کریں, اذان دیتے دیتے لائٹ چلی جائے اور مائک بند ہو جائے اور اذان بغیر مائک کے ہو, اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اگر نماز کا وقت ہو جائے, اب لائٹ آ جائے, تو آپ مائک کھول کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ لوگوں جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اذان کا وقت ہو چکا ہے, اب جلدی آؤ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. آپ یہ اعلان کر کے بھی لوگوں کو مسجد میں نہیں بلا سکتے ہو. مسجد کے اندر آپ اپنے گاؤں کی یا اپنے گھر کی کوئی چیز اگر کھو جائے تو مسجد میں اس کا اعلان بھی نہیں کر سکتے ہو.
آپ کی بکری کھو گئی, آپ کا قربانی کا کوئی بکرا کھو گیا, آپ مسجد میں مائک کھول کر اعلان کر دیں یا کروا دیں اور امام صاحب اعلان کریں فلاں صاحب کا بکرا کھو گیا قربانی کا, اگر کسی صاحب کو ملے اس کا رنگ ایسا ایسا ہے, یہ بکرا ہمارے گھر تک پہنچا دے, پہنچانے والے کو مناسب انعام دیا جائے گا. میرے بھائیو, آپ یہ بھی اعلان نہیں کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی گمشدہ کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد سے کرے تو اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ کرے کہ تو تیری کھوئی ہوئی چیز نہ ملے, اللہ کرے کہ تجھے تیری کھوئی ہوئی چیز نہ ملے. اس کے جواب میں یہ اور کہیے, اگر کوئی مسجد میں اعلان کر دیتا ہے کہ میرا موبائل گم ہو گیا ہے, اگر کسی صاحب کو ملا ہو تو وہ موبائل دے دے, دینے والے کو مناسب انعام دیا جائے گا, اور آپ کے کانوں میں یہ آواز جائے تو آپ یہ کہیے کہ اللہ کرے تیرا موبائل تجھے نہ ملے, اللہ کرے کہ تجھے تیرا بکرا نہ ملے. مسجدیں اس چیز کے لیے نہیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں. اگر مسجدوں میں یہ سب کام ہونے لگے تو پھر مسجد عبادت کا گھر نہیں رہ جائے. عبادت وہ ہے جو نبی اکرم نے بتائی ہے. اب ہم سوچیں گاؤں میں اب مسجدوں سے کتنی چیزوں کا اعلان کرتے ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے, اب ہر دن سحری کا ٹائم پہ جگایا جائے گا, اٹھیے اتنی دیر رہ گئی ہے, اتنا منٹ ہو چکا ہے, اتنا منٹ باقی ہے, یہ ٹائم ابھی ہو گیا ہے, اتنا ٹائم باقی ہے, اور پھر مسجدوں میں نعتیں پڑھی جائیں گی, نظمیں پڑھی جائیں گی. لوگوں کو جگانے کا یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائیوں؟ ذرا غور کرو کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں سحری کی صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی, جو جائز ہے وہ آپ دیں گے نہیں. فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی ایک اذان ہوا کرتی تھی. اگر آپ کے یہاں ہوتی ہے تو فبہا, بہت اچھا, نہیں ہوتی ہے تو آپ کو بہت عجیب سا لگے گا کہ لو صاحب ایک اور اذان دلوانے لگے ہیں. لوگ ایسا نہ ہو کہ تہجد کی اذان کے وقت فجر کی اذان سمجھ کے سحری کھانا چھوڑ دیں. یہ تو اذان ہو گئی فجر کی, لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سحری کی اذان ہوا کرتی تھی, تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی. اور آج بھی اگر آپ سعودی عرب کی سرزمین پہ چلے جائیں اور کبھی بھی عمرہ کرنے کا موقع ملے تو رات میں وہاں ضرور عمرہ کیجئے گا. فجر سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے. تہجد کی اذان آج بھی دی جاتی ہے وہاں پر. سعودی کی مسجد میں خانہ کعبہ میں, مسجد نبوی میں اور مسجد حرم میں خانہ کعبہ میں. تو عبادتیں وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی, عبادتیں وہ نہیں ہیں جو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. سوچا ارے رات میں جاگنا کتنی اچھی عبادت ہے, لوگوں کو ہم جگا رہے ہیں فجر میں, کتنی اچھی, ہم لوگوں کو سحری کے لیے اٹھا رہے ہیں, کتنی اچھی عبادت. ارے میرے بھائیوں, یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کیسے اٹھو گے. آپ اس کو اٹھانے کے لیے آپ کسی کو متعین کرو گے؟ کوئی متعین نہیں ہوگا. رمضان کے روزے ہمارے آپ پر فرض ہیں, ابھی ہماری ذمہ داری ہے. نماز ہمارے اوپر فرض ہے, اب نماز کے لیے کوئی ہمیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک لے جانے کے لیے کوئی آدمی متعین کرو گے اور آپ یہ کہو گے صاحب ظہر کا جب وقت ہو تو مجھے بتا دینا, اور اس کے لیے کوئی آدمی نوکری پر رکھو گے کہ مجھے 5 وقت کی نماز کے بارے میں خبر دینا. ارے نماز آپ پر فرض ہے, اس پر بھی فرض ہے, اگرچہ وہ آپ کا نوکر ہے لیکن نماز اس پر بھی فرض ہے, بلکہ نماز کے وقت آپ کو اس کو اجازت دینا پڑے گی, بیٹا نماز پڑھ کے آؤ, جاؤ تم بھی نماز پڑھو, کیونکہ نماز تمہارے اوپر بھی فرض ہے. اگر وہ آپ کا ملازم ہے تو آپ کو یہ کٹوتی کرنا پڑے گی. نماز کوئی معمولی عبادت سمجھ رکھی ہے آپ نے, روزہ کوئی معمولی عبادت سمجھ رکھا ہے آپ نے. میرے بھائیوں, نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو کسی بھی حال میں, کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا گیا ہے, کسی بھی صورت میں اس کو ہٹایا نہیں گیا ہے. اس میں رخصت تو دے دی گئی ہے, سہولت تو دے دی گئی ہے, لیکن معافی نہیں ہے. نماز کے لیے وضو بنانا ضروری ہے, لیکن پانی کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے آپ کو بیماری